अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जश्न आज़ादी की खुसूसी ट्रांसमिशन। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, आज़ादी की एक सांस गुलामी की 1000 साला जिंदगी से बेहतर है और आज़ादी खुदा की तरफ से एक नेमत है। आज पूरा पाकिस्तान एक परचम के साए तले, चाहे वो किसी भी रंगो फिक्र से ताल्लुक रखते हों, जश्न आज़ादी मना रहे हैं। मेरी जानिब से और मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से आप सबको, पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो और हमारी दुआ है कि हमारा मुल्क यूं ही तरक्की करता रहे। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क है और क़यामत तक दुनिया के नक्शे पे ये कायम दायम रहेगा। आज का शो जो है वो स्पेशल है, इसलिए हमारे साथ गेस्ट भी स्पेशल हैं। आपने हमें हमेशा सियासत पे बात करते हुए देखा है, लेकिन आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है, आज हमें आज़ादी मिली थी। और जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हम कश्मीरियों को नहीं भूलते जो आज भी काबिज भारतीय फ़ौज के तले काम कर रहे हैं या फिर वो उन्हें खुली सांस में जीने नहीं दे रहे। आज पाकिस्तान का दिन है, आज पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और आज हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। सबसे पहले तारुफ करवाते हैं आपका हमारे गेस्ट से। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब, एक्सपर्ट इंटरनेशनल अफेयर्स हैं। इनके हमरा हैं राना गुलजार साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, अक्सर हमारे प्रोग्राम में आते हैं और आज जश्न आज़ादी का दिन है तो इनसे गुफ्तगू करेंगे। इनके हमरा हैं अनवर खुर्शीद साहब, एनालिस्ट हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शफीक साहब, बिज़नेस कम्युनिटी से। क्योंकि आज 14 अगस्त है, आज हमने देखा कि अवाम भरपूर तरीके से जोश व जज्बे के साथ आज का दिन मना रही है, तो हम अपने गेस्ट से जानेंगे कि जब वो छोटे थे तो इस दिन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं और आज भी उनकी वो यादें ताज़ा हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं ब्रिगेडियर साहब का। सर, मुझे ये बताइएगा कि आज आज़ादी का दिन है, आज के दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और आज़ादी एक नेमत है या रहमत कह लें। वो मुल्क जो अब तक आज़ादी हासिल नहीं कर सके, अगर मैं ज़िक्र करूं कश्मीरियों का, जो आज भी आज़ादी की जद्दोजहद में मुसलसल लगे हुए हैं, तो ये पाकिस्तान को जो अल्लाह की तरफ से एक रहमत मिली है, एक नेमत मिली है, ये हमारे लिए कितनी स्पेशल है? शुक्रिया पहले तो इनवाइट करने का। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये 14 अगस्त जो है सिर्फ गुब्बारे उड़ाने या आतिशबाजी का दिन नहीं है जी, ये तजदीद वफा का दिन है, नंबर 1। नंबर 2, हमें तारीख़ की तरफ जाना चाहिए। 1857 को सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की हुक्मरानी का सूरज गुरूब हो गया था और उसके बाद 90 साल मुसलमानों पे जुल्म व सितम, फस्तायत का एक इंतहाई तारीख दौर गुजरा है, जिसमें आप ये देखिए कि एक वो वक्त आया था 1857 के बाद कि अंग्रेज़ों ने ऑर्डर दिए थे जो भी उलमा हैं या मौलवी हैं उनको पकड़ के उधर ही दरख्तों के साथ फांसियाँ लगाई गई जी। दिल्ली की आबादी 1,85,000 थी, जिसमें से 90,000 1857 के बाद कत्ल कर दिए गए थे और ये दौर चला है 1947 तक। मैं तारीख में नहीं जाऊंगा, आपके पास टाइम नहीं होगा जी। 14 अगस्त 1947 आपका री एमर्जेंस ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया है, जो 1857 में कट ऑफ हुआ था। 14 अगस्त 1947 को मुस्लिम मुमलकत दोबारा सब कॉन्टिनेंट में वजूद में आई। ये अगर वो ना आती, आई सल्यूट टू दी विजन ऑफ कायदे आज़म कि उन्होंने उस ज़माने में, आपको अंदाज़ा नहीं है जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट का, उस ज़माने में इतनी मुखालफत थी विदन, कांग्रेस तो थी मुखालिफ, लेकिन जो हमारे अंदर के पार्टी। अच्छा तारिक साहब, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये भी कहा था कि वो मुसलमान जो आज भी इंडिया का साथ दे रहे हैं, जो हिंदुस्तान का साथ दे रहे हैं, वो सारी ज़िंदगी अपनी सिंसियरिटी प्रूफ करने में लगा देंगे कि उनकी चाहत जो है वो हिंदुस्तानियों के साथ है, और आज हम ऐसा होते हुए भी देख रहे हैं। देखिए, ये जो बात उन्होंने कही थी ना, मैं 1938 का उनका खुतबा जो था गालबन कलकत्ता में मुस्लिम लीग की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने अपनी तकरीर के जो आखिरी 2 जुमले में कहता हूँ कि हमारी जो स्ट्रगल है जी, वो ना सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए है, बल्कि हिंदुओं से परपेचुअल ग़ुलामी से छुटाने के लिए भी है।
ٹھیک ہے کہ اگر ہم دیکھیں اگر یہ پاکستان نہ بنتا جی ایک تو ایک مسلم مملکت اس سب کانٹیننٹ میں کوئی نہ ہوتی, آپ ایک مائنورٹی کی طرح رہ رہے ہوتے انڈیا میں جیسے ابھی باقی مسلمان رہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شناخت آپ کی ختم ہو جاتی, اور قائد اعظم کا جو ویژن تھا جب ان سے کہا گیا کہ جی آدھے لوگ ادھر رہ جائیں گے آدھے ادھر چلے جائیں گے, تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ نہ بنے تو پھر ہم سارے غلامی میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, رانا گلزار صاحب کا بھی رخ کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, رانا گلزار صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. رانا صاحب, پاکستان نے 76 سال پاکستان کی آزادی کے لیے لگا دیے. اس سے پہلے اگر ہم بات کریں 76 ایئرز آف انڈیپینڈنس جو ہے وہ آج ہم منا رہے ہیں. تو ایک آزاد ملک میں رہنا یہ ہمارے لیے ایک جشن کا دن ہے, ایک سیلیبریشن کا دن ہے. عوام باہر نکلی ہوئی ہے, جوش و جذبے سے آج کا دن منایا جا رہا ہے. آپ اس دن کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ اور جب چھوٹے تھے تو کیا ہم دیکھتے تھے کہ آپ بھی جھنڈیاں لگا رہے ہیں اور پاکستان کا فلیگ جو ہے وہ میک شور ہوتا تھا کہ گھر کے باہر یا بالکنی میں جو ہے وہ ہم نے لگانا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ختیجہ صاحبہ. سب سے پہلے تو آج جشن آزادی کا دن ہے. جی, تمام مسلمانوں کو اور پاکستانی قوم اور پاکستان سے باہر رہنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو مبارکباد کہ الحمدللہ, شکر الحمدللہ پاکستان قائم دائم ہے, اللہ اور قائم دائم رکھے, آمین. دیکھیے پاکستان کوئی پھولوں کی سیج سے نہیں ملا, بڑی جدوجہد سے ملا ہے. بالکل. اور پاکستان ہماری شناخت ہے. ہم دنیا میں کہیں بھی جائیں پہلے مسلمان ہیں اور پھر پاکستانی. اور پاکستان کی طرف جب کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو تکلیف ضرور ہوتی ہے. اور ان مسلمان بہن بھائی جب سن 47 میں آزادی کے دوران جو لوگ شہید ہوئے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور وہ مسلح فوج کے لوگ جو متعدد بار اس کے دفاع میں شہید ہوئے ہیں ان کو بھی سلام, کیونکہ اس لیے کہ انہوں نے اس ملک کے دفاع کے لیے اپنی جان قربان کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل بڑی خوشی کا دن بھی ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں خصوصی طور پر 14 اگست آئے تو 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھنے چاہیے اللہ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد مملکت اور خود مختار ریاست میں رکھا ہے. اور صاحب ایک سیکھ بھی ہے, اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ممالک جو آج بھی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, کشمیر ہے, سیریا ہے, دیگر ممالک ہے جہاں پہ جو حالات ہم دیکھتے ہیں, تو ہم تو ایک آزاد ہوا میں سانس لے رہے ہیں. تو یقیناً یہ ایک رحمت سے کم نہیں. دیکھیں جی, بڑی نعمت ہے یہ. میں نے آپ سے ابھی گزارش کی کہ بڑی نعمت ہے. آج بھی میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ہندوستان میں ابھی بہار میں مسلم ہندو فسادات ہوئے, مسلمانوں کو کس بے دردی سے مارا گیا, وہاں ہمارے رشتہ دار ہیں, خبر آتی ہے کس بے دردی سے وہاں مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اقلیتی ہیں ہم ان کو کتنا احترام کتنی عزت دیتے ہیں. تو ہندوستان میں ایسا نہیں ہے. وہ سیکولر ملک ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وہ سیکولر ملک نہیں ہے, وہ انتہا پسند لوگ ہیں. تو یہ افسوسناک عمل ہے. پاکستان میں ہم بڑی عزت دیتے ہیں اقلیت کو, ہم ان کو گلے سے لگاتے ہیں, ہر تہوار پر ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں. تو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اگر یہ سوچتے ہیں پاکستان کو جب برا بھلا بھی کہتے ہیں کبھی, تو میں سمجھتا ہوں ان کو کہنا نہیں چاہیے, کیونکہ ہم آزاد ہیں اور آزادی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. کہ بہت سے لوگ کبھی کبھی پاکستان کے خلاف بھی بات کرتے ہیں اپنے مفادات میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ افسوسناک عمل ہے, کیونکہ ہم اس ریاست کی تعمیر کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے, ہمیں اختلافات ختم کرنے چاہیے, ہمیں یہ جو ایک IMF کا چنگل ہے اس سے باہر نکلنا ہوگا. لیکن ہم اسی صورت میں نکل سکتے ہیں کہ جب ہم سب ایک پیج پہ ہوں, اپنے اختلافات ختم کریں, اپنے اداروں کو مستحکم کریں, ان کی تنظیمیں نو کریں اور ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر ہم اپنی ریاست کو آگے بڑھائیں. یہ ہر پاکستانی بچے, بوڑھے, پولیٹیکل لوگ ہوں, سماجی لوگ ہوں, بزنس مین ہوں, سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے جدوجہد کریں اور ایک دوسرے سے بھائی چارگی اور محبت کی فضا کو قائم رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. انور خورشید صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. انور صاحب, آپ آرمی میں بھی رہے ہیں, اور آرمی کی اگر ہم بات کریں تو ہماری فوج, ہماری رینجرز, ہماری پولیس جو ہے وہ جب تک پاکستان میں کام کر رہی ہے, کوئی بھی شخص یا کوئی بھی دشمن جو ہے وہ میلی آنکھ سے پاکستان کو نہیں دیکھ سکتا.
آپ نے خود اتنا وقت آرمی میں دیا ہے، ذرا یہ بتائیے گا کہ وہ لوگ جو اس وقت، وہ آرمی پرسن جو اس وقت پاکستان کی جد و جہد میں شامل تھے، ان کی قربانیوں کو ہائی لائٹ کرنا اور ہماری آنے والی نسلوں اور بچوں کو بتانا کہ پاکستان یہ عظیم ملک ہمیں کس جد و جہد سے ملا ہے، یہ کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، جو وہ وقت تھا 90 سال کا، 1857 سے لے کے 1947 تک، اس وقت کا کوئی بھی شخص آج اگر موجود ہو یا جس کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو تو وہ آج موجود ہوگا، وہ بتا سکتا ہے کہ اس وقت بر صغیر پاک و ہند کے تمام لوگوں کے کیا حالات تھے، اور خاص طور پہ جو مسلمان تھے وہ کن مشکلات میں تھے۔ ان کو دو طرف سے مشکلات تھی، نہ صرف ان کو جو ان پہ قابض انگریز تھے ان کی طرف سے تھی، بلکہ ان کو اپنے ساتھ ملک کے رہنے والے جو میجورٹی میں تھے وہ ہندو تھے، ان کی طرف سے جو مشکلات تھیں، اور جو ان کے سرکاری نوکریوں کا جو مسئلہ تھا، عام کاروبار کا جو مسئلہ تھا، اس پہ سارے، یعنی جو بھی پاکستان بننے سے فوراً پہلے کی جتنی بھی کوئی بھی انڈسٹری، بزنس، کوئی بھی چیز تھی، اس پہ زیادہ تر ہندو قابض تھے، مسلمان ہی کسی ہوئی قوم تھی۔ تو بابا قوم محمد علی جناح نے تب ہی نہ صرف آزادی کی بات کی، بلکہ انہوں نے دو قومی نظریہ بھی اس لیے پیش کیا تاکہ مسلمان ٹو نیشن تھیوری کا مطلب ہی یہی تھا کہ ہندو اور مسلمان بالکل ایک علیحدہ کلچر، علیحدہ قوم، سب کچھ ان کا علیحدہ ہے، تو مسلمانوں کو اپنی جو علیحدہ سے ایک مملکت چاہیے۔ تو وہ اس دوران جس وقت یہ پاکستان کا اعلان ہوا، اس میں جو کچھ آخری والے جو مہینے تھے، جس 14 اگست سے پہلے، اس میں جس طرح کی جدوجہد مسلمانوں نے کی، جو قافلے ابھی موجودہ انڈیا سے جو پاکستان کی طرف آئے، جو ٹرینیں آئیں جن میں ہم نے دیکھا کٹی ہوئی لاشیں، یہ سارے جتنے بھی اس وقت کے جتنے بھی معاملات ہوئے، ان معاملات کو ابھی جو آج کی نسل ہے، جو ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو ہم مناتے ہیں، ہم خوشی مناتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے یہ خوشی ہم کس چیز کی منا رہے ہیں اور کس طرح سے منا رہے ہیں، کہ ایک آزاد شخص یا خاندان یا قوم کس طرح سے رہتی ہے، اور ایک غلام شخص یا خاندان یا قوم کس طرح سے رہتی ہے۔ غلامی اور آزادی میں فرق ہی یہی ہے کہ غلام جو ہوتا ہے نہ وہ اپنی مرضی کا پہن سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، اور خاص طور پہ جو مذہب کی وہ چیزیں وہ ادا نہیں کر سکتا۔ ہم سنتے آئے ہیں کہ وہ اس وقت، مجھے پتہ نہیں ہے صحیح طرح کہ جمعے کی نماز بھی کہتے ہیں کہ فرض نہیں ہوتی غلام کے اوپر، تو جمعے کی نماز کے ساتھ وہ 4 فرض بھی پڑھتے تھے لوگ، جمعے کی نماز بھی پڑھتے تھے اور ساتھ میں 4 فرض بھی ادا کرتے تھے زور کے کہ ہم غلام ہیں۔ تو غلامی اور آزادی کے اندر یہ ہے کہ بڑی جدوجہد ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جب یہ بٹوارہ ہوا تھا تو اس وقت جو ہمارے پاس جو آرمی کی فوج کی جو چیزیں تھیں وہ بہت ہی کم تھی، اور اس میں بھی زیادہ تر حصہ جو بھی چیز ہماری فوج، ہمارے بڑے ٹینک، اسلحہ، توپیں جو بھی ہے، بریگیڈ صاحب زیادہ اچھی طرح بتا سکتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہمیں بہت ہی کم ملی، نہ ہونے کے برابر۔ ہم تو بالکل ایک اجڑا ہوا، پاکستان جو ہے وہ آج ایٹمی پاور ہے، ماشاءاللہ بالکل ماشاءاللہ۔ یہ جو پاکستان جو ہے ایٹمی پاور ہے، یہ بھی ہمارے بڑوں کا ایک کارنامہ ہے، جو ہمارے سائنسدان تھے ان کا، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز تھے، ہمارے عسکری سربراہ تھے، عسکری جو بڑے تھے، ان سب سے مل کے تمام پاکستانیوں کو یہ اعزاز آتا ہے کہ دنیا کے اندر 5 6 7 کنٹریز ایسی ہیں کہ جو ایٹمی طاقت ہیں، اور ان میں سے ہم بھی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، سید شفیق صاحب کا رخ کر لیتے ہیں۔ سر، ہم بات کر رہے تھے ان لوگوں کے حوالے سے جو اس جدوجہد میں شامل تھے، اور پھر صورت میں ہمیں جو ہے وہ پاکستان ملا، اس کی اہمیت کتنی ہے، اور ایک آزاد ملک میں رہنا ہمارے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بریگیڈیئر صاحب نے اپنی گفتگو کی جب ابتدا کی تھی تو بالکل میں بھی وہی الفاظ کہنا چاہ رہا تھا جو انہوں نے کہا، یہ کہ یہ یوم تجدید عہد وفا ہے، اور ہماری جو نسلیں ہیں، جو ہمارے بچے ہیں یا اور چھوٹے بچے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ابھی تک، یہ اس بارے میں مکمل طور پر آگاہی نہیں ہے کہ یہ وطن اور یہ ملک جس میں وہ کھل کر سانس لے رہے ہیں اور ایک آزاد زندگی گزار رہے ہیں، کہ کتنی قربانیوں کے بعد اس ملک کا حصول ممکن ہوا، اور ہم آج آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ تو ہمیں اس آزادی کی قدر کرنی ہے، کیونکہ کل کو
اس ملک کی باغ دوڑ اس نسل نے سنبھالنی ہے، یہ بالکل، بہت ان کے بالکل۔ کندھوں پر آنا ہے. تو اس کی اہمیت کا احساس ان کو آج اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو ذمہ داری ہے کل ان کے کندھوں پر آئے گی. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ میں آپ کو مثال کے طور پر ایک بات بتاؤں. جی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ انڈیا کا جو معاملہ ہمارے ساتھ چلتا ہے، ہم نے آپس میں دشمنی کی وجہ سے، ابھی ایٹم بم کا بھی تذکرہ ہوا، میرا ایک ٹریڈ ڈیلیگیشن میں جانا ہوا وہاں پہ، تو ٹاپ کی بزنس کمیونٹی وہاں پہ انڈیا کی بیٹھی ہوئی تھی. جی تو اتفاق سے مجھے بھی کچھ آڈینس سے بات کرنے کا موقع ملا. تو میں نے جب وہاں ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا اب آپ یہ بتائیے کہ مجھے کیا انڈیا اس پوزیشن میں ہے کہ پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے؟ جی تو آڈینس سے کوئی جواب نہیں آیا، بلکہ جو دیگر مقررین تھے مجھے حیرانگی سے دیکھنے لگے کہ میں کس موضوع پر بات میں نے شروع کر دی ہے. تو جب آڈینس سے کوئی جواب نہیں آیا تو میں نے کہا اچھا آپ یہ بتائیے کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ انڈیا پہ حملہ کر دے؟ تو اس کا بھی آڈینس، میں نے کہا the answer is no. Why? Because we both are atomic power now. کہ ہم دونوں اب ایٹمی قوت ہیں، ایٹمی ممالک ہیں. اب ہم ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہوئے ہمیں 600 دفعہ سوچنا پڑے گا. تو اس سے ایک بات یہ طے ہو جاتی ہے کہ اب دونوں ممالک کے درمیان جنگ نہیں ہو سکتی. تو اگر آپ ایک تقابلی جائزہ ان اقوام کے ساتھ کریں، بھائی 42 میں سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی، جاپان کے اوپر 2 بم پڑے، جاپان تباہ و برباد ہو گیا، ختم ہو گیا. جرمنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ختم ہو گیا. ایک مرد کے اوپر 10 عورتوں کا ریشو تھا وہاں پہ، اکانومی ان کی تباہ ہو گئی تھی. آج یہ دونوں ممالک ٹاپ کے 7 بیسٹ اکانومی جن کی ہے ورلڈ میں، ان کنٹریز میں وہ چلے گئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس وجہ سے پیچھے رہ گئے. اگر رہ گئے تو ہم آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے چکر میں پیچھے رہ گئے. ہم نے ایک دوسرے کو تباہی بربادی. حالانکہ ہم اگر پازیٹیو سوچ رہے ہیں تو آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا اپنی اس حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے. آج بھی وہ انٹرنیشنل فورم پہ FATF کی مثال لیں، وہاں ہمیں کاؤنٹر کرتا ہے. آپ ڈیمز کے اوپر دیکھیں، وہ ہمارا پانی روکنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے TTP کے جو یا دیگر تنظیمیں ہیں جو ٹیررزم پاکستان میں کر رہی ہیں، ان کی فنڈنگ کرتا ہے، ان کو علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کرتا ہے. تو اب وہ وار اگر وہ نہیں ہے تو اکنامیکل وار یا پاکستان کو کسی نہ کسی انداز میں نقصان پہنچانے کی بالکل. کوشش کرتا ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن جو ہمارے ادارے ہیں، ہماری پرائم منسٹر ہیں، یہاں تک کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ وقت پہ جھگڑا تو کر لیتی ہیں، لیکن بات جب پاکستان کی آتی ہے تو پورا پاکستان ایک پیج پر ہوتا ہے. اس میں مزید بھی بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین، جشن آزادی کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہیں. گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں آج کا دن کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. اور جب ہم 14 اگست کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے مائنڈ میں ایک چیز آتی ہے، وہ ہے ہمارے ادارے، ہماری رینجرز، ہماری پولیس، ہماری فوج جو بر وقت تیار رہتی ہیں کہ ہم سکون کی نیند سوئیں. ناظرین، اگر میں بات کروں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے تو نوک جھوک جھڑپ تو اپنوں میں ہوتی ہی ہے، لیکن جب بات پاکستان کی آتی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پڑوسی ملک یا کوئی بھی ہمارا دشمن، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ دیگر ممالک ہو، پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں، پاکستان کے اوپر بات کرتے ہیں، تو ہماری تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پر آ جاتی ہیں. اس پہ مزید بات کریں گے. طارق خلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق صاحب، آپ بہت سینئر ہیں، بریگیڈیئر بھی رہ چکے ہیں. ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں 14 اگست کی 1947 کی، جب ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، اس کے بعد جو ہماری آرمی اسٹیبلش ہوئی تھی، تو ان میں کیا جوش و خروش تھا عوام کو لے کے، ملک کو لے کے، کہ ہم نے اس ملک کو کہاں تک پہنچانا ہے. اور بظاہر ہمارا دشمن کھلا تھا، ہم جانتے تھے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے. تو اس حوالے سے کیا کبھی کوئی ایسی بات ہوئی کہ ہم نے کیا اسٹریٹجی بنانی ہے، کیا پلاننگ بنانی ہے، اور ملک کو آگے کس طرح لے کے چلنا ہے؟ خدیجہ، بات یہ ہے، جیسے تھوڑا سا خورشید نے کہا تھا، جب پاکستان بنا ہے نا، جی، تو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا میٹنگ ہوئی تھی کانگریس کی. انہوں نے کہا کہ پارٹیشن آف انڈیا ایکٹ کو ہم تسلیم کریں یا نہ کریں. یہ جولائی 1947 کی بات ہے. جی. تو اس وقت پٹیل اور نہرو نے کہا تھا کہ ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ پاکستان 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گا. اور اس کی وجہ انہوں نے 3 بتائی تھی. نہ ان کے پاس سول ایڈمنسٹریشن ہے، نہ ان کے پاس پیسہ ہے، اور نہ ان کے پاس فوج ہے. تو یہ 6 مہینے سے زیادہ. پھر انہوں نے 2 پرابلم پاکستان کے لیے پرپیچویٹ کیے. ایک، مسلم کش فسادات شروع کروا دیے پورے ہندوستان میں. یعنی کلکتہ میں
इतनी कत्लो गारत हुई थी जी। कि एक अंग्रेज़ ऑफिसर है, उसकी मैं पढ़ रहा था मेमोयर्स, जो पोस्टेड था फोर्ट विलियम कलकत्ता में, कि लाशों का ढेर इतना ऊंचा था कि फर्स्ट फ्लोर तक आ जाता था मुसलमानों की। और एक ये प्रॉब्लम, और जिसकी वजह से एक्सोडस शुरू हो गया। और दूसरा प्रॉब्लम इन्होंने ये क्रिएट किया कि ये जो हमारा बॉर्डर था रेड क्लिफ जो जी। उनको टास्क दिया था, उसमें कांग्रेस ने, जो उसका सेक्रेटरी था मेनन उसका नाम था, ये सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस का ऑफिसर था, वो बड़ा ही शातिर आदमी था और वो नेहरू से इन कांटेक्ट रहता था। जो भी इंटरनल डिस्कशंस होती थी जी। मीटिंग्स की, वो कन्वे कर देता था। तो उन्होंने जो इनिशियल बॉर्डर मार्क किया रेड क्लिफ ने, तो वो कन्वे कर दिया नेहरू को, और फिर उन्हें वो चेंज कराया। ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट हमारे जो थे, गुरदासपुर, जलंधर, फिरोजपुर, और ये सारे इंडिया को चले गए। जी। यहाँ भी वो डंडी मारने लगे थे, लेकिन वो लकीली रेड क्लिफ खुद इस चीज़ पे अड़ गया कि नहीं, एक बड़ा शहर मैंने देना है पाकिस्तान को, जी। या कलकत्ता दें या लाहौर दें। इंडियंस वर विल सेइंग कि जी पार्टीशन की जो लाइन है, लाहौर जी। शुड गो टू इंडिया। ये अच्छा, बच्चा इस वाकये से मैं चाहूंगी कि इसके बाद भी एक वाकया पेश आया था। भारत की आर्मी ये समझती थी और उन्होंने हमला भी किया था लाहौर में कि आज का जो नाश्ता है वो हम लाहौर में करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, मुंह की खानी पड़ी उनको। तो इस बारे में भी बताइएगा। देखिए, आई एम लकी, आपके सामने बैठा हूँ। आई पार्टिसिपेटेड इन वॉर, दैट वॉर, आई गॉट SJ इन दैट वॉर, सितारा जुर्रत। बात ये कि किसी भी आर्मी की फतह या शिकस्त को आप 2 पैमानों पे नापते हैं। एक पैमाना होता है कि उस आर्मी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, बिल्कुल, उनको क्या टास्क दिया गया था, और दूसरा उस गवर्नमेंट का या उस रियासत का एक एम क्या था। 2 एम उनको दिए गए थे। एक था टू कैप्चर लाहौर बाय इवनिंग इंडियन आर्मी को, जी। और दूसरा जो नेशनल एम उनका ये था कि जब एक दफ़ा लाहौर काबू आता तो वो फिर दोनों तरफ फैलते और पाकिस्तान को मजबूर करते कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठे एंड फाइनली गिव अवे कश्मीर, और जो भी उनसे शराइत उन्होंने बनवानी। पर ऐसा हो नहीं सका। तो जब वो सुबह के वक्त उन्होंने अटैक किया 6 सितंबर को, जी। तो और हमारे जो ऑब्जर्वर थे, हम भी आ गए थे, तो 2 चीज़ों ने हमें बचाया। एक आर्टिलरी और दूसरी एयरफोर्स। जो हमारी इन्फेंट्री थी उस वक़्त, वो BRB से पीछे थी। BRB कनाल है लाहौर के जी। करीब, उससे आगे 4-5-6 मील बॉर्डर है, और इधर तो उस वक़्त वहाँ सिर्फ हमारी स्क्रीन्स थी। स्क्रीन वो छोटे छोटे फौजी दस्ते होते हैं जो इतला के लिए आगे डिप्लॉयड होते हैं, इनको पता होगा इन्फेंट्री वाले। जी। तो स्क्रीन से जब वो स्ट्राइक किया, हमारा एक ऑब्जर्वर था, फौत हो गया है, वो ही वॉज द फर्स्ट प्रिजनर ऑफ वॉर। वो उसने उनकी जीप को रोका, एक जीप को, तू किधर जा रहे हो? सो देन ही रियलाइज किया तो इंडियन है। तो ही बाय देन ही मैनेज टू कन्वे हिज रेजिमेंटल हेडक्वार्टर, शेलिंग शुरू करवा दी उसने, और फिर बाय देन कंप्लीट आर्टिलरी हैड स्टार्टेड शेलिंग, और उनका जो असॉल्ट है वो रुक गया। ये सुबह रात के 3 बजे की बात है, 2:30-3 बजे। उस दिन में सुबह 6 बजे रोशनी शुरू हो गई, तो पाकिस्तान एयरफोर्स स्ट्रक विद ऑल द फोर्स। तो वो पूरे का पूरा जो उनका असॉल्ट था इंडियन डिवीजन का, बाय द वे थोड़ा सा आपको मैं और इनलाइटन करूं, उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज सिर्फ 5.5 डिवीजनों पे मुश्तमिल थी, और इंडिया की फ़ौज 9 डिवीजनों के पे। इतना ज़्यादा मतलब फोर्स लेवल नहीं था। तो एक ही डिवीजन का वो अटैक था, एक ब्रिगेड इधर से आना था, एक हरी के रोड से आना था। तो वो अटैक रुक गया। फिर 16 दिन 20-22 तारीख तक वो आगे नहीं बढ़ सके। तो वो जो ऑब्जेक्टिव था ना, दोनों फेल हो गए। दे कुड नॉट कैप्चर लाहौर
اور دے کوڈ انڈین ان کا ایک خواب تھا کہ آج کا جو ناشتہ ہے وہ نہیں، وہ ناشتہ واشتہ نہیں ہوا، ناشتہ ان کا جو ہے وہ ہو نہیں سکا. اگر پیار محبت سے آتے تو آپ ناشتہ اندازہ لگائیں، دیتے، لیکن اس طریقے سے آئیں گے تو ناشتہ نہیں لیکن جوتے ضرور ملیں گے. دیکھیں اٹ واز اے گریٹ وکٹری، اس کو ہم وکٹری کہتے ہیں کہ آپ نے جو ان کے آبجیکٹیوز تھے ان کو آپ نے. اس میں ذرا سے یہ بھی بتانا بریگیڈیئر صاحب کہ ایسٹرن بارڈر پہ صرف جنگ لاہور تک محدود نہیں تھی بلکہ اور بھی کچھ علاقوں میں جہاں جنگ ہوئی تھی تو کچھ انڈین علاقے پہ پاکستان آرمی نے بھی نہیں دیکھیں، مثلا میں ذاتی طور پہ تھا لاہور سیکٹر میں، لیکن آئی واز موو ٹو قصور سیکٹر. وہاں سے ہم نے اٹیک کیا تھا امرتسر پہ وایا خیم کرن بولٹوا روٹ پہ، اور ہم لوگ تقریباً بولٹوا تک پہنچ گئے تھے وچ از 5 مائل شارٹ آف امرتسر. ہم وہاں تک پہنچ گئے تھے. دیٹ ایریا واز ود اس. کتنا اندر تھا یہ پاکستان سے جب آپ نکلے؟ یہ کوئی 28 کلومیٹر ہے. 28 کلومیٹر؟ ہاں اندر چلے گئے انڈیا کیا؟ ہاں 28. اس وقت کلومیٹر نہیں ہوتے تھے، مائلز گنے جاتے. چلے مائل سمجھنے مطلب 28 مائل تک چلے ان کو گئے. بارڈر پہ ہی روک لیا اور آپ خود اندر اتنے ادھر رک گئے، ہم ادھر چلے گئے. اب جب یہ ہوا تو انڈینز نے یہ کیا کہ وہ سیالکوٹ پہ اٹیک کیا انہوں نے. بالکل. اور سیالکوٹ پہ ہمارے پاس ایک ہی آرمڈ ڈویژن تھا جو ہم نے اٹیک کر دیا تھا امرتسر پہ. تو وہ اٹیک کو روکنا پڑا. وہاں پہ ہم نے جو فورس لیول کو ریڈیوس کیا اور اس ڈویژن کو وڈرا کر کے ہم پھر لے کے گئے سیالکوٹ، جس پہ وہ چونڈا کی لڑائی جو آپ نے بہت سنا ہوگا وہاں پہ ہوئی تھی. اور وہاں پہ بہت سویر لڑائی ہوئی تھی اس زمانے کے حساب سے. تو اٹ واز ون آف دی لارجسٹ ٹینک بیٹلز. لیکن اس میں ہمیں کچھ شکر گڑھ کے علاقے ہم سے چھن گئے تھے جو بعد میں مل گئے واپس. لیکن یہ ہے کہ ہم نے وہاں بھی ان کو ان کا جو ایم تھا ٹو کیپچر سیالکوٹ. بالکل بالکل. رانا گلزار صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. سر، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے اور جب بات فورسز کی آئی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا بھرپور اعتماد رہا ہے ہماری فورسز پہ. اور یہ ملک جو ہے اس پہ یقیناً اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا تھا، لیکن ہماری فورسز کی جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے. اور اس جد و جہد میں ہماری فورسز کی کتنی اہمیت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ کیا سوچتی ہے، بتائیے گا. دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی اپنی افواج کے ساتھ ہے، عدلیہ کے ساتھ ہے، عوام کے ساتھ ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی تمام پولیٹیکل جماعتوں سے بھی ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ ایک پیج پہ رہیں، ایک پیج پہ آئیں. اچھا، قدر کلامی کی معذرت چاہوں گی رانا صاحب. میں چاہوں گی کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ انٹرنیشنل میڈیا اکثر یہ دکھاتا ہے کہ ہم اپنی فوج کے، اپنی آرمی کے، اپنے اداروں کے اگینسٹ ہو گئے ہیں اور چند پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ سپورٹ نہیں کر رہی. تو ایسا کچھ نہیں ہے، ہم جو ہے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ سب سازشی لوگ ہیں. ہمارے جو پڑوسی ملک ہے وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. اور آپ ان کے میڈیا کو دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے پیش کرتے ہیں. ہمارا میڈیا اس معاملے میں بہت کمزور ہے، ہم اس میں بہت پیچھے ہیں. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی افواج کے خلاف، نہ عدلیہ کے خلاف، نہ ہی نعرے بازی کی ہے اور نہ ہی ہم اس کو برا کہتے ہیں. کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور افواج ہے تو پاکستان ہے. کیونکہ اس لیے کہ افواج میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنے بہادر جوانوں نے جو ہے وہ شہادت دی ہے اس ملک کے لیے، اور یہ ملک قائم ہے. تو اس میں جب یہ ملک قائم رہے گا تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی اقتدار میں رہے گی. جب یہ ملک نہیں ہوگا تو پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار کہاں سے حاصل کرے گی؟ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس پاکستان کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان ایک مستحکم ریاست بنے اور ایک ایسی فلاحی ریاست ہو جہاں سب کے حقوق برابری کی بنیاد پر ہوں. اور انشاءاللہ ہر کوشش ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسا کرتی ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ آپ ریاست کی وزارت عظمیٰ کے خواہش مند ہیں اور آپ ریاست کے خلاف کام کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جو لوگ کرنا چاہتے ہیں عام عوام میں بھی، تو خدارہ وہ پاکستان کے لیے سوچیں، وہ اپنے عزائم کو ترک کر دیں پاکستان کے لیے اور وہ بہتری کے لیے کام کریں، پاکستان کے لیے کام کریں. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی ایسا نہیں چاہتی. پاکستان پیپلز پارٹی یہی
چاہتی ہے کہ پاکستان مستحکم اور مضبوط ریاست ہو اور فلاحی ریاست، فلاحی مملکت بنے، اور اس لیے ہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کوشش اور جدوجہد ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور ہم اپنے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے 14 اگست کی، اس پہ مزید بھی بات کریں گے آفٹر شارٹ کمرشل بریک۔ اسٹے ود اس۔ جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک، اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے 14 اگست کے حوالے سے۔ آج کا دن جو ہے وہ جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے، عوام سڑکوں پہ موجود ہے، پارکس میں اس کی سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، چاہے اسکول ہوں یا عسکری کی دیگر ادارے ہوں، وہاں پہ پاکستان کا دن ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ انور خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور صاحب، ٹو نیشن تھیوری کے حوالے سے بھی یہاں پہ بات ہوئی، لیکن سوچنے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ہمارے ہندو بھائی بہن بھی رہتے ہیں، ہمارے کرسچن بھائی بہن بھی رہتے ہیں، لیکن یہاں پہ الحمدللہ اب تک کوئی ایسا افسوسناک واقعہ پیش نہیں آیا کہ ہم کہیں کہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں اور یہاں پہ دیگر مذاہب سے جو تعلق رکھنے والے ہیں ان کے فیسٹیول کو نہیں منایا جائے گا، بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو ان کے فیسٹیول میں بھی بھرپور طریقے سے شرکت کرتے ہیں۔ تو پاکستان کی اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا کتنا ضروری ہے جو اب تک شاید انٹرنیشنل لیول پہ اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کی گئی ہو؟ دیکھیں جی، جو آپ نے بات کی ٹو نیشن تھیوری کی اور اس کے بعد مائنورٹیز کی، تو پاکستان کی یہ والی بات پوری دنیا میں ہائی لائٹڈ ہے۔ میں بتاتا ہوں کس طرح سے، حتیٰ کہ یو این او میں بھی یہ چیز ہائی لائٹڈ ہے، کیونکہ اور دنیا کے ہر ملک میں، ہر ملک کے اندر جہاں جہاں پاکستان کی ایمبیسی ہے، جہاں جہاں پاکستان کے لوگ رہتے ہیں، یہ والی بات ان تک پتہ ہے۔ کیسے پتہ ہے؟ کہ وہاں پہ پاکستان کا فلیگ پوسٹ ہوتا ہے ہر جگہ پہ، جہاں پہ پاکستان کا فلیگ ہے وہاں پہ یہ سبز کے ساتھ سفید نشان بھی ہے۔ یہ جو سفید و نشان ہے یہ اقلیتوں کا، مائنورٹیز کا ہے۔ بالکل۔ تو آپ کو شاید دنیا کے 250 ملکوں میں سے یہ کہیں یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ کسی نے تلوار بنائی ہے، کسی نے شیر بنایا، کسی نے درخت بنائے ہیں، کیا کچھ بنایا۔ پاکستان کے فلیگ کے اندر یہ جو سفید رنگ ہے یہ مائنورٹیز کا ہے، ٹھیک ہے، اور ہلال اور یہ ستارہ جو ہے یہ اسلام کو شو کرتا ہے، مگر ہم صرف اس سفید رنگ کی بات کرتے ہیں۔ تو جتنا پاکستان کے اندر مائنورٹیز کا، اور خاص طور پہ ہندو اور عیسائی، کیونکہ یہ تعداد میں زیادہ ہیں اور باقی بھی بہت ساری مائنورٹیز ہیں، ان کا یہ خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اس کے باوجود ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہ بعض اوقات شرط پسندی کسی نہ کسی طریقے سے کرتا ہے، اور کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ وہ نارمل دنیا کے ہر ملک میں، ہر شہر، ہر گاؤں میں کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، مگر اس کو وہ ہائی لائٹ بہت زیادہ کرتے ہیں نا۔ جیسے ابھی رانا صاحب فرما رہے تھے کہ انڈیا کا جو میڈیا ہے نا، وہ ہمارا جو میڈیا ہے نا وہ پاکستان کی بات کرتا ہے زیادہ، اور اپنے ملک کی بات کرتا ہے زیادہ۔ انڈیا کا میڈیا جو ہے نا وہ پاکستان کی بات کرتا ہے زیادہ، اور پاکستان کے خلاف زیادہ ہماری فکر لگی رہتی ہے، ہماری پریشانی زیادہ ستاتی ہے۔ ان کو اپنے اسمبلیوں کا، اپنے اپر ہاؤس کا ان کا اتنا نہیں ہوتا، ان کو احمد آباد نظر نہیں آتا، ان کو یہاں پہ کوئی ایک خاتون کچھ کر جاتی ہے ہندو تو اس نظر آ جاتی ہے، مگر ان کو احمد آباد نظر نہیں آتا، جو احمد آباد گجرات، وہ ان کو نظر نہیں آتا، جہاں پہ ان کے موجودہ وزیر اعظم نے کیا قتل و غارت کی تھی جو دنیا کو پتہ ہے۔ ان کو کشمیر نظر نہیں آتا، گجرات میں جو کچھ ہوا وہ نظر نہیں آتا، ابھی جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ تو کیونکہ کشمیر کے جو مسلمان ہیں، ایک تو مائنورٹی ہے ہی ہے مسلمان وہاں پہ، بے شک جتنے بھی ہیں، کشمیر والے تو وہ مقبوضہ بھی ہیں، وہ تو بالکل ہی ان کو، وہ تو غلام ہے۔ کشمیر کے جو مسلمان ہیں اس وقت انڈیا کے اندر میں جو ہمارا مقبوضہ کشمیر ہے وہ تو غلام ہے، کرفیو نافذ کیا ہوا ہے، کرفیو، اور روزمرہ ان کے جو مشکلات ہیں، آئے دن ہڑتال، آئے دن انٹرنیٹ وہاں پہ بند ہے، پانی بجلی گیس ہر چیز کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ دنیا کو اچھا دکھاتے ہیں سارا، مگر ہمیں تو پتہ ہے نا۔ تو ہمارے ملک کے اندر مائنورٹیز کے لیے ہمیں کسی کو بتانے یا دکھانے کی ضرورت نہیں، ہمارا فلیگ بھی بتا رہا ہے۔ جی،
اور وہ وقت قریب ہے کہ جو انڈیا کے پاس جو کشمیر ہے وہ بھی بہت جلد جو ہے وہ ہماری فورسز پاکستان میں اس کو شامل کر لیں گی. سعید شفیق صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا, کیونکہ آج کا دن کی مناسبت سے سوالات تو جاری ہیں, لیکن ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ کا تعلق بزنس کمیونٹی سے, اور اب جو نگراں سیٹ اپ آیا ہے, مجھے بتائیے گا کہ اس سیٹ اپ میں ہم دیکھیں گے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہوئے ہیں جو پاکستان پورا کرے گا, کیا اس نگراں سیٹ اپ میں یہ ممکن ہے کہ یہ معاہدے بآسانی پورے ہو جائیں؟ دیکھیں, نگراں سیٹ اپ کا کام کوئی قانون سازی نہیں ہے. نگراں سیٹ اپ کا کام تو ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی ایک حکومت چلی گئی اور وہ جو ایک قانونی ایک مراحل ہیں ان سے گزر کے اور پھر جو منتخب حکومت آئے گی اس کے حوالے کرنا. تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے, ایکسپرٹیز ساتھ ہوگی, دوسرے ادارے ساتھ ہوں گے, وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ ملک کوئی کمٹمنٹ کرے اور پھر اس سے دوسرا کوئی آگے اور ان کمٹمنٹ سے آگے پیچھے ہو جائے, وچ از آؤٹ آف کویسچن. ہاں ایک چیز ضرور ہے ابھی جو گلزار صاحب فرما رہے تھے, دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز اور میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا رول ہے پاکستان کے اندر اس وقت, اور اگر معیشت کو ٹھیک کرنا ہے پاکستان کو, اگر آپ نے نہیں سر, ویسے میرا سوال یہ بھی تھا آپ سے کہ جو رقم آئی ایم ایف سے ہمیں موصول ہو رہی ہے تو وہ نگراں سیٹ اپ میں جب ہمیں موصول ہو جائے گی اور پھر ہمیں رقم کی ادائیگیاں بھی دینی ہے آئی ایم ایف کو سود سمیت جو ہمارا معاہدہ طے ہوا ہے, تو کیا یہ نگراں سیٹ اپ اگر طویل عرصے کے لیے چلتا ہے, جو کہ کچھ ایسا نظر آ رہا ہے, تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کچھ کلیش ہوا ہے؟ ہم گمان پر کیوں بات کریں, ہم assumption پر کیوں بات کریں, ہم ریالٹی پر بات کریں. ہمارا دستور کیا کہتا ہے, ہمارا آئین کیا کہتا ہے. ہمارا آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہونی چاہیے. ہم یہ ازیوم کریں گے, آپ کیوں پرسیو کر رہی ہیں اس چیز کو ازیوم کر کے کہ جی یہ سال تک چلا جائے گا, 2 سال تک چلا جائے گا, ایسا ہونا نہیں چاہیے. نہیں, لیکن جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں کہ نہیں حلقہ بندیوں پہ جو ہے وہ الیکشن ہوں گے, نظر نہیں آ رہے, 2 4 10 دن 15 دن 20 دن, اور جب کوئی کرنے پہ آئے, there is a will, there is a way. آپ کسی چیز کا عزم مصمم کر لیں تو آپ کو نتائج انشاءاللہ ملیں گے. آپ پاکستانی قوم ہے, عزم کر لیں انشاءاللہ تو نتائج بھی نکال لیں. ہم سبجیکٹ سے ہٹ گئے ہیں 14 اگست کے, نہیں کیونکہ ہمارے ساتھ جہاں تک موجود ہے تو ہم نے سوچا کہ دیکھیں نگران حکومت, بریگیڈیئر صاحب میں وہ اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ میرا سبجیکٹ اکانومی ہے تھوڑا سا, تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ملک کی ایک بڑی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہم نے 75 سال, یہ 76واں سال ہو گیا ہمیں, ہم نے یہاں جو دیکھا ہے, ہم وہی کمپیریزن کریں دوسری اقوام کے ساتھ تو ہم اپنے آپ کو بڑا پیچھے پاتے ہیں. تو اگر ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں, اس میں آپ کا اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر پی ایم ایل اے کچھ کر کے آتی ہے تو اس کو آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں, آپ کچھ کرتے ہیں تو وہ اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں. تو آپ ایک میثاق معیشت, جس طرح آپ کا سارا الائنس بنا ہوا ہے, آپ ایک میثاق معیشت کیوں نہیں سائن کرتے کہ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ کاؤنٹر نہ کریں اور سب اس چیز کو, ان پالیسیز کو فالو کر کے ملک کو آگے لے کے جائیں. چلے آپ چاروں پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ. ٹاپک جو ہے وہ کسی اور طرف جا رہا تھا, لیکن یقیناً آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن نے ہم نے ضرور بات کی کیونکہ آج کا دن بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا. ایک بار پھر پوری عوام کو, پاکستان کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. اپنی میزبان ختیجہ راٹھو کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.